अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको 3 चीज़ों के ऊपर बड़ी खबर ला रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर है जो ये ऑडियो लीक्स आई हैं अभी पीएम ऑफिस की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और दीगर लोगों की, वज़रा की, मरीम नवाज़ साहिबा की, इन सब की। इस पर तहकीकात में क्या सामने आया, ये बड़ी ही दिलचस्प तहकीकात हैं और बड़ी ही दिलचस्प खबरें हैं और तहलका खेज़ हैं कि ये किस तरह से ये सब कुछ हुआ। और इसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है, वो उस गिरफ्तारी की भी हम आपको तफसीलात बताएंगे। इसमें एक वज़ीर का नाम भी आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको जो मरीम नवाज साहिबा के दामाद का जो इस ऑडियो लीक्स में जो कारोबार का जिक्र है, उससे मुतल्लिक जो मरीम नवाज साहिबा के दामाद हैं राहील चौधरी साहब, उनका साइड ऑफ वर्जन भी देंगे। उनके करीबी ज़राए से क्या वर्जन आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और तीसरा जो एक चीज़ होगी वो हम आपको बताएंगे, जो हमने गुज़िश्ता दिनों एक मौलाना तारिक जमील पर एक वीलॉग किया था, तो उससे भी मुतल्लिक हमारे पास जो अब नई सूरत हाल है उसमें कुछ हैं चीज़ें जो अब हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है और उन पर हमें अब उनको मानने की ज़रूरत है, तो वो हम आपको उस पर भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑडियो लीक्स पर। एक चीज़ तो हम आपको बता दें कि ये सिर्फ ऑडियोज़ मियाँ शहबाज शरीफ की नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान साहब थे तो उनके दौर की भी हैं। जो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे गुफ्तगू करते थे वो भी ऑडियोज़ मौजूद हैं। तो ये काफ़ी बड़ा स्कैंडल है और बहुत ही इसके खौफनाक रिप्रिकॉशंस हैं, वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, ये बताया जाता है कि डार्क वेब, आपको मालूम होगा, आपने नाम सुना होगा कभी। ये डार्क वेब जो होती है ये हमेशा मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारे आम इंटरनेट नेटवर्क पे नहीं होती कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चले जाएं या आप क्रोम पे चले जाएं या आप सफारी पे चले जाएं और वहाँ पे जाके आप सर्च कर लें जी डार्क वेब और वहाँ पे आप काम शुरू कर दें। नहीं, ये एक इसका सर्च इंजन ही अलहदा होता है, इसका कंप्यूटर ही अलहदा होता है, इसका इंटरनेट चलने का तरीक़ाकार ही अलहदा है मुकम्मल। इस पर आम आदमी पहुँच नहीं सकता। इस पर ख़ास किस्म के हैकर्स इस सिस्टम तक रसाई रखते हैं और इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं डार्क वेब के, और यहाँ पर सारे काम गैर कानूनी और मुजरमाना हो रहे होते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड्स के पासवर्ड बेच रहे होते हैं कि मेरे पास 100 क्रेडिट कार्ड्स के पासवर्ड हैं, ले लो। मेरे पास 300 बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड हैं, ले लो। लोग बेच रहे होते हैं। फिर इसी तरह लोग बदकिस्मती से जो बच्चों की और ख़वातीन की जो गैर अखलाकी वीडियोस बना लेते हैं वो यहाँ पर बेच रहे होते हैं, और दीगर लोगों की प्राइवेट मालूमात यहाँ पर बेच रहे होते हैं। यहाँ पर इस किस्म की चीज़ें बेच रहे होते हैं और लोग ख़रीद रहे होते हैं। इसकी करेंसी भी अपनी होती है जिसमें लोग ये चीज़ें ख़रीदते हैं। तो अब जो ये डार्क वेब थी उस पर एक अकाउंट नया बनाया गया और उससे एक शख्स ने आके ऑफ़र किया कि मेरे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके ऑफिस और उनके करीबी लोगों की गुफ्तगू जो उन्होंने अपने वज़रा से काबीना इजलासों में, फ़ौजी हुकाम से, गैर मुल्की वफूद से की है, वो मौजूद है और मैं वो बेचना चाहता हूँ। अगर किसी ने ख़रीदनी है तो $3,75,000 से उसकी बिड शुरू हो रही है, यानी कि बोली शुरू हो रही है। तो जिसने ख़रीदनी है लोग अपनी अपनी बोली लगाएं, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा मैं उसको बेच दूंगा। अब वो ऐसे होता है लाइक मैं जाके लगाता जी $4,00,000 में मुझे बेच दो, कोई और आता वो कहता नहीं मुझे $4,10,000 में बेच दो, तो वो बोली चलती रहती, जो सबसे हाईएस्ट बिड होती वो उस पर बेच देता। तो उस पर जब उसने ये ऑफ़र लगाई तो उस पर उसको लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि हमें क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कहाँ से इतनी बड़ी ये ऑडियोज़ आ सकती हैं, फलान है ये वो। तो उस पर उसने ऑफ़र किया कि जब मैं जो भी हाईएस्ट बिड देगा और इन ऑडियोज़ की डील मुझसे कर लेगा कि ये वो ख़रीदने जा रहा है जितने भी $1,00,000 में, तो उसको पेमेंट से पहले मैं 3 सैंपल ऑडियोज़ दूंगा ताकि वो सुन के यकीन कर ले कि हाँ मेरे पास वाकई ये ऑडियोज़ मौजूद हैं, और उसके बाद वो मुझे पेमेंट करे ताकि मैं उसको तमाम ऑडियोज़ दे सकूँ। तो उस पर फिर वहाँ पे हैकर्स ने मुख्तलिफ ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा नहीं तुम, हम कैसे यकीन करें कि तुम ठीक कह रहे हो और ये तमाम इधर बोली चलती रहे और उसके बाद तुम ऑडियोज़ दोगे। तुम ऑडियोज़ के सैंपल पहले दो ताकि हम यकीन करें कि तुम वाकई अथेंटिक आदमी हो, उसके बाद इन ऑडियोज़ के ऊपर बोली शुरू होगी। और उससे ये भी पूछा गया कि ये बताओ कि तुम्हारे पास ऑडियोज़ किसकी हैं, कौन से प्राइम मिनिस्टर की हैं पाकिस्तान के। तो उसने फिर कहा कि
میرے پاس موجودہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف اور ان کے وزراء اور رفقا کی آڈیوز بھی ہیں، جبکہ جو پچھلے پرائم منسٹر عمران خان تھے ان کے دور کی بھی آڈیوز ہیں، جب پرائم منسٹر عمران خان اپنے وزراء رفقا اور سیکیورٹی چیفز اور وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو وہ بھی آڈیوز ہیں۔ اور اس وقت اس نے یہ یقین دہانی کروانے کے لیے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی اسکیم نہیں ہوں، اس نے 3 سیمپل آڈیوز جاری کی جو کہ اس وقت اب انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب اگر آپ عادت ہیں کہ وہ آڈیوز پر مزید تحقیقات پر کیا ہوا، اب اس میں یہ ہوا کہ اگر آپ سنیں کہ ایک آڈیو تو کافی کلیئر ہے، جبکہ باقی جو آڈیوز ہیں جس میں وزراء گفتگو کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور یا نامنظور کرنے کے بارے میں، جناب مشرف کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے، مریم نواز صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحبہ کی وہ گلہ کر رہی ہیں کہ بڑی شکایتیں آ رہی ہیں، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو وہ اگر آپ سنیں تو وہ آڈیوز آپ کو، جب یہ وزراء میٹنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی اجلاس ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تو بہت بڑا ہال ہوتا ہے جس میں تمام ظاہری بات ہے 40 50 60 70 لوگوں کی کابینہ ہوتی ہے، تو وہ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو بہت بڑی ٹیبل لگی ہوتی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہر جو میٹنگ کا رکن ہوتا ہے اس کے آگے ایک مائک لگا ہوتا ہے، اور وہ اپنا وقت آنے پر مائک دبا کے تو اس میں گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ جو آڈیوز ہیں یہ اس مائک کی آڈیوز نہیں ہیں کہ ہوتا ہے نا کہ وہ مائک کی جو ریکارڈنگز تھیں وہ بعد میں لیک کر دی گئی، یہ وہ نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ سنیں تو یہ آڈیوز دور سے سنی جا سکتی ہیں، قریب سے تو مائک کے اندر بندہ بولتا ہے نا تو وہ تو آڈیو کلیئر ہوتی، یہ آڈیوز جیسے کسی دور جگہ پہ کوئی مائک لگایا گیا تھا جس سے تمام اجلاس کی گفتگو سنی جاتی تھی اور ریکارڈ بھی کی جاتی تھی۔ اب یہ تو یا تو یہ ہو سکتا ہے چھت کے اندر لگا ہوا تھا، دیوار میں لگا ہوا تھا، کھڑکی میں لگا ہوا تھا، ٹیبل کے نیچے لگا ہوا تھا، کسی گلدان میں لگا ہوا تھا، کہاں پہ لگا ہوا تھا، کرسی کے نیچے لگا ہوا تھا، نہیں۔ یہ اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں ادوار میں، عمران خان صاحب کے ادوار میں بھی اور نون لیگ کے ادوار میں بھی، کسی ایک وزیر کے موبائل کا مائک ہیک کیا گیا تھا۔ اور یہ موبائل کا مائک کیسے کام کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب میں ہوں تو میں اپنے موبائل کو ریکارڈنگ پہ ڈال دوں گا تو آڈیو ریکارڈ ہونے لگے گی، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے علم میں لائے بغیر میرے مائک کو آن کر کے اس کمرے میں اگر میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ گفتگو سنی جا سکتی ہے کہیں پر بیٹھ کے کہ یہ دونوں کیا گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے موبائل کا مائک ہیک ہوا ہوا ہے اور یہ گفتگو کہیں اور سنی جا رہی ہے، جبکہ میں نے تو موبائل بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں تو کوئی اس ٹائم ٹیلی فون کال پر بھی نہیں ہوں کہ کوئی سن لے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو سمارٹ ٹیکنالوجی اب آئی ہوئی ہے کہ ہم سوشل میڈیا ایپس یوز کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہیں آپس میں گفتگو کرتے کہتے ہیں یار کہیں کھانا نہ کھانے چلیں، تو جو ہمارے پہ کھانے میں گفتگو ہوتی ہے ہم تھوڑی دیر بعد اپنا کوئی فیس بک کھولتے ہیں تو اس کے اوپر تمام، جب گوگل کھولتے ہیں یا کوئی بھی چیز کھولتے ہیں، ٹویٹر کھولتے ہیں، انسٹا کھولتے ہیں، تو اس پہ مختلف ریسٹورنٹس کے ایڈز آٹومیٹکلی شو ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایپس جو سی ہیں وہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سنتی ہیں کہ یہ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے کہ جب ہم کھولیں تو آٹومیٹکلی ایڈ آیا ہوتا ہے، ہم کسی بھی ایک کو چن کر لیتے ہیں، چلو یار اس ریسٹورنٹ چلتے ہیں، ادھر یہ ڈیل لگی ہوئی ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مائک لازمی نہیں ہے کہ ہم موبائل آن کریں گے تو چلے گا یا کال ملائیں گے تو چلے گا، یہ ویسے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک وزیر کا موبائل کا مائک ہیک تھا جو جب یہ میٹنگ شروع ہوتی تھی تو وہ مائک کوئی آن کر لیتا تھا اور خاموشی سے بیٹھ کے کہیں ریکارڈ کرتا تھا اور سنتا تھا، اور یہ مائک ہیک ہوا ہے جب یہ وزیر کہیں ملاقاتوں کے لیے جاتے تھے تو یہ موبائل جب باہر جمع کرواتے تھے، چھوڑ کے جاتے تھے کچھ کانفیڈینشیل ملاقاتوں کے لیے، تو وہاں پہ کسی نے یہ مائک ہیک کیا، اور اس سلسلے میں ایک گرفتاری ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہو چکی ہے، اور اب تحقیقات اس گرفتاری سے متعلق بڑھ رہی ہیں کہ یہ کس مقاصد کے ساتھ کی گئی۔ کیا اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میسج دیا جائے کہ ہم جب چاہیں آپ کو ایک ایسے سکینڈل اور بحران کا شکار کر سکتے ہیں، تو یہ بلیک میلنگ بھی ایک اس کا مقصد تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بڑے خوفناک ریپریکشنز ہیں۔ جو بین الاقوامی وفود آتے ہیں پاکستان اور وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اب کل کو
وہ محتاط ہو جائیں گے کہ یار ان کا تو پرائم منسٹر آفس بند ہوتا ہے، وہ ہمیں کھل کے بات ہی نہیں کریں گے ہمارے پرائم منسٹر، کیونکہ ان کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ گفتگو پاکستان کے اندر لیک ہو جائے گی. ان کو پتا ہوگا کہ اگر یہ گفتگو لیک ہوتی ہے اور میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں ہمارے لیے اسکینڈلز بن سکتے ہیں کہ اچھا تم پاکستان اس کام کے لیے گئے تھے، پاکستان کے حکومت سے یہ ڈیل کر رہے تھے، یہ آفر کر رہے تھے، یہ ان سے مانگ رہے تھے، یہ کر رہے تھے. تو ان کے لیے بڑے پولیٹیکل ریپلیکیشنز ہو سکتے ہیں ان کے اپنے ممالک میں. عوام بغاوت کر سکتے ہیں، احتجاجی مظاہرے شروع ہو سکتے ہیں، ان کے الیکشن میں مسائل ہو سکتے ہیں، وہ ہار سکتے ہیں الیکشن. کہ بھائی تم تو پاکستان سے ڈرونز کے اوپر یہ ڈیل کرتے رہے، تم پاکستان سے تیل کے اوپر یہ ڈیل کرتے رہے، تم پاکستان سے ملیٹنٹس کے اوپر یہ ڈیل کرتے رہے، اور یہاں پر تم کچھ اور پوزیشن لیتے تھے، پاکستان جا کے کچھ اور بند کرنے میں پاکستانی پرائم منسٹر کے آگے پوزیشن لیتے تھے، تو وہ محتاط ہو جائے گی، کھل کر بات نہیں کریں گے. تو اس لیے اس ایشو کو ہر حال میں یہ بڑا خوفناک ریپریکشنز ہیں، اس کے سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا، طے کرنا ہوگا، اور جس نے بھی کیا ہے کیا مقاصد تھے جاننا ہوگا، اور اس کو سخت سزا دینی ہوگی، اور مستقبل میں اس پروسیس سے بچنا ہوگا کہ یہ ہیکنگ نہ ہو. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس میں ہی ایک آڈیو تھی جس میں میاں شہباز شریف سے ایک آفیسر ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے داماد راحیل صاحب جو ہیں ان کی رحیم یار خان میں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں پہ وہ کوئی گریڈ اسٹیشن لگانا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی انڈیا سے مشینری امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. 60% مشینری آ چکی ہے، باقی آنی باقی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منگوا سکتے ہیں. تو وہ تو دیکھیں بڑے اس کے ریپریکیشنز ہوں گے. اگر ECC کے اجلاس میں یہ پہلے اپروول کے لیے جائے گا کیونکہ انڈیا سے ٹریڈ پر پابندی ہے، تو کل کو میاں شہباز شریف کہتے ہیں ہاں یہ تو باہر اگر خبر نکل گئی کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی بھتیجی کے داماد کے لیے مشینری اپروو کروائی تو بڑا ایشو ہو جائے گا. تو آپ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھا دیجیے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے بہت سے مطلب دیے جا رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ دباؤ ڈالنی تھی اپنے داماد کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیا یہ وہ. تو اس پر جو ان کی فیملی ذرائع ہیں ان سے جو بات چیت ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے داماد ہیں راحیل چودھری صاحب، یہ ان کے قریبی ذرائع سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے جو ورژن دیا ہے جس کو ہم راحیل چودھری صاحب کی سائیڈ کا ورژن بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی سائیڈ آف سٹوری بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بالکل ہم نے انڈیا سے مشینری امپورٹ کی تھی ایک پلانٹ لگانے کے لیے. 60% مشینری 2020 تک آ گئی تھی، لیکن 2020 میں جب انڈیا سے ٹریڈ پر بین لگ گیا تو اس کے بعد ہماری 40% مشینری نہیں آ سکی. تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں کروا کے دیں امپورٹ، ہم نے صرف گورنمنٹ سے کلیئرٹی مانگی تھی کہ کیا اب انڈیا سے ٹریڈ کے اوپر کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو کیا ہم پھر وہ 40% مشینری اپنی جو ریمیننگ ہے وہ منگوا لیں. تو اس کے اوپر ہم نے صرف یہ کلیئرٹی مانگی تھی، جس پر ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور ہم نے مان لیا. تو ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے مشینری منگوانے کا کہا تھا، ہم نے پوچھا تھا کیا کیا ہم منگوا سکتے ہیں یا نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ گرڈ اسٹیشن جو رحیم یار خان میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگانے کا معاملہ تھا، وہ معاملہ یہ تھا کہ ہمیں بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان میں سے ایک ڈسکوز نے اس دور میں عمران خان صاحب کے دور میں ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹی میں گرڈ اسٹیشن لگانے سے انکار کر دیا تھا، ہماری درخواست کو رد کر دیا تھا. تو ہم نے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکوز کے خلاف اپیل دائر کی، ڈسکوز کا فیصلہ چیلنج کیا کہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی میں گرڈ اسٹیشن نہیں لگ سکتا، اور 2020 میں لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، جس کے بعد ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی میں گرڈ اسٹیشن لگ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں لگا. تو اب ہم نے دوبارہ سے اس گرڈ اسٹیشن کے لیے اپلائی کیا جو ہمارا حق بنتا ہے. ہم لاہور ہائی کورٹ سے کیس جیتے میں ہیں کہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی میں گرڈ اسٹیشن لگ سکتا ہے. تو یہ دو معاملات کو انہوں نے کہا، اور اس سے یہ بھی تصدیق ہوئی کہ آڈیوز تو درست ہیں. تو یہ تو ان کی سائیڈ آف ورژن تھا. اب اور اگر ویسے اس میں آڈیوز میں سنیں تو اس میں وہ جو افسر ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ سر وہ جو گرڈ اسٹیشن ہے وہ تو بہت سے لوگ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں لگاتے ہیں، تو وہ ایک نارمل روٹین کا کام ہے، ہم سے اور بھی بہت سے لوگ لگوانے آتے ہیں تو ان کی بھی لگ جائے گی اسی طرح. تو مطلب وہ یہ صحیح کہ دس از ناٹ سم تھنگ ان یوزول کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گرڈ اسٹیشن لگ رہا ہو. اب ہم آ جاتے ہیں اس سے آگے جو مولانا طارق جمیل والا معاملہ ہے. ہم نے گزشتہ دنوں ایک سٹوری کی جس پر ہم نے ان کی آبائی علاقے میں ان کی زمینوں کے معاملات تھے، ان کے جو بچوں کے کاروباری معاملات تھے، ان کے جو دیگر فیملی کے انٹرنل معاملات تھے، اس پر ایک
سٹوری کی جس میں آئی مسٹ ایڈمٹ کہ میں نے بہت سخت الفاظ کا استعمال بھی کیا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، جس سے یقیناً مولانا طارق جمیل، ان کے بچوں کی، ان کے فیملی ممبرز کی اور ان کے عقیدت مندوں کی دل آزاری بھی ہوئی، جو مجھ تک یہ گلے پہنچے بھی۔ جو میرے ایک صحافتی دوست ہیں رضا زدی، بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے پہنچائے بھی، انہوں نے مجھ سے بات بھی کی اس کے اوپر۔ اب ہم صحافی ہوتے ہیں، ہم سورس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، سورس کی انفارمیشن کے اوپر، یہ تمام صحافیوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی سورس جو ہمارے پاس اس خبر کا تھا وہ ایک بڑے ریلائبل کنیکشن سے آیا تھا، تو ہم نے اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اسٹوری کی۔ اور کیونکہ ہمیں اس بات کا بھی تھوڑا افسوس ہوا تھا کہ ہم تو مولانا طارق جمیل سے بڑی، جتنی ان کی فالوئنگ ہے، جتنا ان کا نام ہے، ان سے بہتری کی توقع رکھتے ہیں، لیکن اگر معاملات مختلف ہیں کہ وہ ایک مختلف شخصیت ہے جیسی کہ وہ نظر آتے ہیں ویسے انسان نہیں ہیں، تو ہم نے زیادہ سخت ہم سے الفاظ کا بھی استعمال ہو گیا۔ تو اب اس سٹوری کے اندر جو الفاظ کا سخت استعمال تھا، جو کہ نامناسب الفاظ تھے، اور اسی طرح جو معلومات اب اس طرح سے نہیں ثابت ہو پا رہی، ان کو لے کر جو نہیں ثابت ہو پا رہی، تو اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے اور ان کے بچوں اور اہل خانہ سے اور ان کے عقیدت مندوں سے دلی طور پر معذرت کرتے ہیں اس غلط سٹوری پر اور الفاظ کے استعمال پر جو ان کی دل آزاری ہے، اس پر ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو ہمارے ویورز ہیں انسینسرڈ کے، ان کو جو ہمیں دیکھتے ہیں اور یہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہم ان کو درست خبر دیں گے، اتھینٹک خبر دیں گے، ان سے بھی معذرت کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے ایک خبر دی اور وہ خبر درست نہیں نکلی۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک اصول رہا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو ہم اسی پلیٹ فارم پر جس پر کیا ہوگا وہیں پر معافی بھی مانگیں گے۔ میں نے 700 سے زیادہ ویڈیوز کر رکھی ہیں اس پلیٹ فارم سے، 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے یہ انسینسرڈ چینل چلاتے ہوئے، اور آج تک میری صرف 3 سٹوریز باؤنس ہوئی ہیں، جس میں یہ ایک مولانا طارق جمیل والی بھی ہے۔ تو ہم نے پچھلی بھی جب دونوں سٹوریز باؤنس ہوئی تھیں جو 2 مختلف اور امور پر تھیں، تو ہم نے تب بھی اپنے ویورز سے معذرت کی تھی۔ اب بھی ہم اپنے ویورز سے معذرت کرتے ہیں کہ ہماری اسٹوری کے بارے میں، اور مولانا طارق جمیل سے بھی اور ان کے بچوں سے بھی دل آزاری پر ہم نے معذرت کی ہے۔ اسی لیے اور مولانا طارق جمیل کہ ہم ناقد تھے، ہیں، اور شاید آگے بھی تنقید کریں گے، وہ ایک فکری اختلاف ہے میرا مولانا طارق جمیل صاحب سے، کہ آپ جب ایک سیاسی جماعت کے بیانیے کو انڈورس کر رہے ہیں لیکن آپ اس سیاسی جماعت کو جوائن کیوں نہیں کر رہے؟ یہ زیادتی ہے، کیونکہ آپ کا ویور، آپ کا فالوور آپ پر یقین رکھتا ہے، آپ پر اعتماد کرتا ہے، اور اس کو اس اعتماد کے دوران یہ آپ نہیں بتا رہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں۔ نور الحق قادری صاحب بھی پی ٹی آئی کے ہی رکن ہیں، وزیر بھی رہے ہیں مذہبی امور کے، عالم دین ہیں وہ بھی۔ آپ میری ایک ان 700 سے زیادہ ویڈیوز میں سے ڈھونڈیے کہ آپ کو ایک میری ویڈیو میں نور الحق قادری صاحب کا ذکر مل جائے یا ان پر تنقید مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آئین پاکستان ہر شہری کو یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ وہ اپنی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی رکھ سکتا ہے۔ تو نور الحق قادری صاحب نے اس آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے وابستگی رکھ سکی ہے۔ میں پی ٹی آئی کا ناقد ہوں، میں پی ٹی آئی کی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہوں، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے اس حق کا احترام کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں، یہ سیاسی وابستگی رکھنا ان کا حق ہے۔ میں نے شہباز گل صاحب پر بھی تشدد کی سٹوریز بریک کی، مذمت بھی کی، جمیل فاروقی پر بھی تشدد کی مذمت کی، لیکن ساتھ کہا یہ فریڈم آف پریس کا معاملہ نہیں ہے، یہ فریڈم آف پولیٹیکل ایفیلیشن کا معاملہ ہے۔ تو کسی بھی سیاسی کارکن کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر اگر اس کو نشانہ بنایا جائے گا تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس کی مذمت کریں گے۔ سیم وے مولانا صاحب، اگر آپ پی ٹی آئی کو درست سمجھتے ہیں، جو کہ آپ کا حق ہے، آپ کو درست لگتی ہوگی کہ درست ہوگی پی ٹی آئی،
جو عمران خان صاحب کا موقف ہے آپ کو لگتا ہوگا درست، آپ یقین رکھیے عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر، لیکن پھر پراپر جوائن کر کے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ، ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ اس بیانیے کو لے کے لیے ایک عالم دین کے طور پہ اس بیانیے کو لے کے مت چلیے، کیونکہ ہم سب لوگ مذہبی عقیدت میں جو عالم دین ہوتے ہیں ان کی باتوں کو تو ہم قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر یقین کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے فالورز ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں. تو جب آپ وہ نہیں ڈکلیئر کرتے تو پھر وہاں پر میری تنقید کا دروازہ کھلتا ہے آپ پر. باقی نہ تو میں کوئی عالم دین ہوں کہ میں کہوں کہ مولانا طارق جبیل کے زیادہ فالورز ہیں اور میرے کم ہیں تو میں آپ سے جیلس ہو کے آپ پر تنقید کرتا ہوں، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے. میرا آپ کا پراپرٹی کا جھگڑا بھی نہیں ہے، میرا آپ کا کوئی رشتہ داری کا بھی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ میری آپ کی تو کبھی میل ملاقات تک نہیں ہوئی. تو میرا آپ کا اختلاف صرف اور صرف فکری ہے، وہ ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کی دل آزاری ہوئی اور میں مستقبل میں بھی ایسی ذاتی گفتگو نہیں کروں گا. تو اس لیے جو ابھی ہوئی وہ اس پر معذرت. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.